अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट पार्ट 1 इस्लामियत इख्तियारी। हमने इस्लामियत इख्तियारी का हिस्सा 2 शुरू किया था, जिसमें हम तरीक़े इस्लाम के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हमने तरीक़े इस्लाम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर आपके जो आपकी 51 साल ज़िंदगी थी उसमें आपने मक्की ज़िंदगी गुजारी और उसमें आपको कौन कौन से अहम वाक़यात जो थे वो रूनुमा हुए। उसके बाद हमने मदनी ज़िंदगी शुरू की थी कि हिजरत करके जब आप मक्का से मदीना में गए तो मदीना में जाने के बाद आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा और आपने एक इस्लामी रियासत को कायम करने के लिए कौन कौन से इक़दाम किए। फिर मदीना में मदनी ज़िंदगी में हमने ये भी देखा कि कुफार ने आपसे बदला लेने के लिए गज़वात जो थी वो शुरू कर दी। एक इम्पोर्टेंट जो था ये उसमें बताया गया था कि गज़वा में और सरिया में क्या फ़र्क होता है। गज़वा ऐसी जंग जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद शिरकत की हो, और सरिया ऐसी जंग जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हयात में यानी आपकी ज़िंदगी में हुई हो लेकिन आपने उसमें शिरकत ना फरमाई हो। तो लिहाजा हमने सबसे पहली जो हमारी गज़वा थी, गज़वा बदर के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था कि गज़वा बदर के जो रूनुमा हुआ था उसके वजूहात क्या थी, उसके असबाब क्या थे, और फिर गज़वा बदर से नताइज क्या हुए, मुसलमानों को क्या फ़ायदे हुए और मुसलमानों की जो फतह थी उसकी वजूहात क्या थी। आज हम देखेंगे इस्लाम की दूसरी गज़वा, गज़वा ओहद के बारे में। गज़वा बदर जो थी वो 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी में हुई थी। गज़वा ओहद शवाल के महीने में 3 हिजरी में हुई, यानी हिजरत के जब हम मदीना हिजरत करके गए तो उसके तीसरे साल जो थी वो गज़वा ओहद का वाक़या रूनुमा हुआ। सूरह आल इमरान आयत नंबर 153 में अल्लाह ताला इसी बात की तरफ इशारा करते हुए बयान करते हैं, इस्तुस्ईदूना वला तलवूना अला अहदिन वर्रसूल यदऊकुम फी उखराकुम। याद करो जब तुम भागे जा रहे थे और किसी तरफ पलट कर ना देखते थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पीछे तुम्हें पुकार रहे थे। लिहाजा अब देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या थी कि गज़वा ओहद जो थी ये क्यों पेश आई। सबसे पहले बदर की शिकस्त का बदला। गज़वा ओहद के मुनक्कद होने की एक ये वजह थी कि गज़वा बदर में जो कुफार मक्का के बड़े बड़े सरदार थे, अबू जहल था, उक़बा था, शीबा था, वलीद था और उमैया बिन खलफ था, इनके 70 आदमी जो थे गज़वा बदर में कत्ल हुए थे और 70 में से उनके 11 जो थे वो बड़े बड़े सरदार थे। लिहाजा मक्का में घर घर में सफ़े मातम बिछी थी। इनका एक आदमी मारा जाता था तो कई साल तक जंगें ख़त्म ना होती थी, और अब तो इनके 11 सरदार समेत 70 आदमी मारे गए थे। इसलिए इनका हर फर्द ये चाहता था कि मुसलमानों से मक़तूलैन का बदला जो है वो जल्द से जल्द ले लें। यानी बदर के मैदान में मुसलमानों ने जो कुफार को कत्ल किया था, कुफार के 11 सरदार जो थे वो कत्ल हुए थे और टोटल आदमी जो थे वो 70 कत्ल हुए थे। तो अब जो मक्का के काफिर थे, कुफार मक्का जो थे वो अपनी इस शिकस्त का और अपने मक़तूलैन का जो था वो बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जल्द अज जल्द ये जंग करने का इरादा किया। दूसरा, अबू सुफियान की कसम और गज़वा सुवेक कहते हैं सत्तू को। हम जो लोग सत्तू पीते हैं गर्मियों में उसका शरबत बनाकर उसको अरबी में सुवेक कहा जाता है। तो लिहाजा गज़वा बदर के बाद गज़वा ओहद से पहले एक छोटा सा वाक़या रूनुमा हुआ था जिसे गज़वा सुवेक के नाम से जाना जाता है, और ये 2 हिजरी में हुआ था, यानी गज़वा बदर के कुछ अर्से बाद। अहले मक्का ने अबू सुफियान बिन हरब को इत्तफाक राय से अपना रईस आज़म मुकर्रर किया। अब क्योंकि अबू जहल मर चुका था, अबू लहब ने जब ये शिकस्त का सुना तो उसको भी ताउन की बीमारी हो गई और वो भी मर गया। अब पीछे जो बड़ा सरदार था वो अबू सुफियान था। अबू सुफियान को अहले मक्का ने अपना सरदार जो था वो मुनक्कद कर लिया। उन्होंने कसम खाई, अबू सुफियान ने कसम खाई थी कि जब तक मुसलमानों से बदर की शिकस्त का बदला नहीं लेंगे, गुस्ल नहीं करेंगे और सर में तेल भी नहीं डालेंगे। अबू सुफियान ने अपनी कसम पूरी करने के लिए 200 आदमियों का एक दस्ता लेकर मक्का से मदीना का रुख किया। ये लोग मदीना के करीब यहूदियों के कबीले बनु नज़ीर के सरदार सलाम बिन मुश्कम के यहाँ ठहरे। यहूदियों ने मुसलमानों के साथ दोस्ताना मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इन लोगों को अपने यहाँ ठहराया। पहले यहूदियों का एक कबीला था बनु कैनका, जिसको मदीना से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उसने मुसलमानों के साथ जो माहिदा था उसको ख़त्म कर दिया था। लिहाजा अब यहाँ पर दूसरा कबीला था उनका जो बनु नज़ीर, उससे भी मुसलमानों के साथ जो मिसाक मदीना में मुआहिदा हुआ था
کہ کوئی بھی کفار مکہ کو اپنے یہاں پناہ نہیں دے گا۔ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ہاں پناہ دی۔ لہذا مدینہ سے 3 میل دور ابو سفیان نے عریس کے نخلستان کو آگ لگوا دی اور مسلمانوں کے 2 آدمیوں کو بھی قتل کر ڈالا، اور اس طرح اپنی قسم پوری کر کے مکہ کی راہ لی۔ یعنی اس نے کہا تھا کہ میں بدر کا بدلہ لوں گا، اور اس نے اپنا بدلہ کس طرح سے لیا کہ اس نے جو تھا وہ ایک باغ کو جلا دیا اور ساتھ میں 2 مسلمانوں کو قتل بھی کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے مقام قدر تک ان لوگوں کا تعاقب کیا، مگر وہ لوگ قابو نہ آئے اور بھاگ گئے۔ کفار اپنے ساتھ رسد کے ستووں سے بڑے کچھ تھیلے بھی لائے تھے۔ رسد کے لیے یعنی راستے کے لیے، راستے میں کھانے پینے کے لیے وہ ستو جو تھے وہ اپنے ساتھ بھر کے لائے تھے، کیونکہ گرمی کا موسم تھا اور ستو جو تھے وہ پینے کے لیے شربت میں استعمال کرتے تھے اور اس کی روٹی بھی بنا کر کھاتے تھے۔ لہذا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا تو انہوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ ستوؤں کے جو تھیلے تھے وہ اپنے گھوڑوں سے، اپنی سواریوں سے نیچے گرا دیے تاکہ گھوڑے جو تھے وہ تیز بھاگ سکے اور مسلمان ان کو پکڑ نہ سکے۔ اس لیے عربی زبان میں ستوؤں کو سویق کہا جاتا ہے، اور اس غزوہ کو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے اور آپ نے ان کا تعاقب کیا تھا، پیچھا کیا تھا، اس لیے اس کو غزوہ سویق کہا گیا۔ تو یہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جس میں ابو سفیان نے اپنی قسم پوری کرنے کے لیے 2 مسلمانوں کو قتل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیچھا کیا، وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کے سامان میں ستو لے کے آئے ہوئے تھے اور وہ راستے میں گرا گئے، اس لیے اس کو غزوہ سویق کہا گیا۔ اس کے بعد یہودیوں کی بدعہدی۔ مدینہ کے یہودیوں نے اگرچہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا تھا جسے ہم نے میثاق مدینہ کے نام سے پڑھا تھا، مگر بدر میں مسلمانوں کی عظیم فتح پر ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف انتقامی جذبہ پیدا ہوا اور دل سے مسلمانوں کی ترقی کے خواہاں نہ تھے۔ یعنی اس سے پہلے معاہدہ انہوں نے اس لیے کر لیا تھا کہ مسلمان کمزور ہیں، ان کے ساتھ کافر جنگ کریں گے تو وہ ان کو ختم کر دیں گے، لیکن بدر کے میدان میں جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی ہے اور کافروں کو شکست ہوئی ہے، مسلمانوں کو ترقی ہوئی ہے، تو ان کے دل میں حسد کے اور جذبات پیدا ہو گئے۔ لہذا ان کے ایک مالدار سردار قاب بن اشرف نے مقتولین بدر کا مرثیہ لکھا۔ مرثیہ یعنی کچھ اشعار لکھے جس میں انہوں نے جو بدر میں ان کے کافروں کے سردار مارے گئے تھے ان کے بارے میں دکھ کا اظہار کیا۔ وہ مکہ گیا اور کعبہ کے غلاف کو ہاتھ لگا کر اس نے اہل مکہ سے قسم لی کہ جب تک اسلام اور بانی اسلام کو صفحہ ہستی سے نہ مٹا دیں گے چین نہ لیں گے۔ مکہ کے لوگوں کو مشتد کر کے اس نے دیگر قبائل عرب کا رخ کیا، یعنی پہلے مکہ کے عرب کو اس نے غصہ دلایا، اس کے بعد جتنے بھی قبائل تھے مکہ کے علاوہ ان کی طرف گیا اور جا کر ان کو اسلام کے خلاف ورگلایا۔ پوائنٹ نمبر 4 میں معاشی بدحالی کا خطرہ۔ مکہ سے شام تک کا راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا۔ اہل مکہ جب یہ جانتے تھے کہ مسلمان زیادہ طاقتور ہو گئے تو وہ ملک شام کے ساتھ ان کے تجارتی راستے جو تھے وہ ختم کر دیں گے، بلکہ اب تو عراق کا تجارتی راستہ بھی مسلمانوں کی زد میں تھا۔ ایک دفعہ اہل مکہ میں صفوان بن امیہ نے ایک تجارتی قافلہ نجد کے راستے عراق بھیجا۔ مسلمانوں نے حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں اس قافلے کو شدید نقصان پہنچایا، لہذا کفار نے ارادہ کر لیا کہ ریاست مدینہ کو جلد از جلد ختم کیا جائے تاکہ شام اور عراق کے ساتھ ان کی تجارت بلا روک ٹوک ہو سکے۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان جو تھے وہ جان بوجھ کر پہلے ان کو نقصان پہنچاتے تھے، ہمیشہ مسلمانوں نے تب ہی نقصان پہنچایا جب وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ لہذا جب ابو سفیان نے مسلمانوں کے جو باغ تھا اس کو جلا دیا، 2 مسلمانوں کو قتل کر دیا اور وہاں سے بھاگ گیا، اس کے بعد پھر مسلمانوں نے جو تھا ان کا کوئی بھی قافلہ جو ہوتا تھا وہ اس کے راستے روک دیتے تھے تاکہ کافر جو ہیں وہ مزید مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ قریش کے شعراء کی ترغیب۔ شعراء یعنی ان کے جو شاعر تھے انہوں نے کیا ترغیب دی؟ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کفار کے شعراء نے اپنے اشعار کے ذریعے سے انہیں جنگ کے لیے ابھارا، یعنی ایسے ایسے شعر لکھے جس میں ان کے لیے جذبات پیدا کیے جنگ کے لیے۔ عمر حجمی اور مصاف کفار کے 2 مشہور شاعر تھے۔ عمر حجمی بدر میں گرفتار ہوا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کھاتے ہوئے اسے رہا کر دیا تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ آئندہ کبھی بھی فتنہ انگیزی نہیں کرے گا، مگر قریش مکہ کی دروہات پر وہ مصافہ کے ساتھ مکے سے نکلا اور دونوں نے اپنی آتش بیانی سے تمام قبائل میں انتقام لینے کی آگ خوب برکائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں اسے اس لیے چھوڑا تھا کہ اس نے قسم کھائی تھی کہ آئندہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے معاشرے میں فساد برپا ہو، لیکن بعد میں جب وہ قریش میں گیا تو اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ مل کر اس نے پھر اپنے شعر کے ذریعے سے، اپنی شاعری کے ذریعے سے اہل مکہ میں جو تھا وہ انتشار پھیلانا شروع کر دیا۔
لہذا یہ وہ اسباب تھے جس سے غزوہ احد جو تھا وہ برپا ہوا۔ اگر نمبر 1 اس میں وہ اپنے بدر کے جو مقتولین تھے ان کا بدلہ لینا چاہتے تھے، سب سے اہم ترین وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے بدر کی جو شکست تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ جنگ کرنے چاہتے تھے، اور دوسرا یہودی جو تھے انہوں نے ان کو جا کر مزید جنگ کے لیے ابھارا، جس کی وجہ سے کفار مکہ جو تھے وہ ایک دوسری بڑی جنگ کرنے کے لیے جلد از جلد تیار ہو گئے۔ اب غزوہ احد میں واقعات کون کون سے رونما ہوئے؟ سب سے پہلے لشکر کفار کا ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ نے جنگ کی زبردست تیاری کی۔ سال بھر کا تجارتی منافع جو تھا وہ جنگ کے لیے وقف کر دیا۔ ان کا لشکر 3000 افراد پر مشتمل تھا، جن میں 700 زرہ پوش اور 200 گھڑ سوار تھے۔ خوراک اور بار برداری کے لیے 3000 اونٹ لشکر کے ساتھ تھے، ہزاروں تیر اور تلواریں بھی ساتھ تھیں۔ یعنی اب انہوں نے ایک سال میں جتنا بھی کچھ کمایا تھا اپنی تجارت سے، وہ تمام کا تمام انہوں نے اپنی اس جنگ میں یعنی جنگ احد کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے تھے تب وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں جا کر آباد ہو گئے۔ لیکن ابھی جب غزوہ احد کا واقعہ رونما ہونے جا رہا تھا، اس وقت ابھی وہ مدینہ نہیں گئے تھے، تب ابھی وہ مکہ میں ہی رہائش پذیر تھے، لیکن اسلام قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے اہل مکہ کی جنگ کی تیاریوں کی خبر جو تھی وہ مدینہ پہنچا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار سے مشورہ کیا۔ بہت سے صحابہ کرام نے رائے دی کہ عورتیں قلعے میں بیٹھ کر شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے بھی یہی رائے دی، لیکن نوجوان صحابہ جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اصرار کرنے لگے کہ کفار کا مقابلہ کھلے میدان میں کیا جائے، کیونکہ شرکائے بدر کو قرآن مجید میں جنتی قرار دیا گیا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر باہر آئے۔ اب نوجوان صحابہ ندامت محسوس کرنے لگے کہ ان کی ضد کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا اسلحہ پہن کر گھر سے باہر تشریف لائے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی رائے واپس لینے کے بارے میں عرض کیا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کی یہ شان نہیں کہ اسلحہ پہن کر اتار دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی روز جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد 1000 افراد کا لشکر لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ یعنی پہلے صحابہ کرام کا یہ مشورہ تھا کہ شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے اور جو عورتیں ہیں ان کو قلعے میں ایک محفوظ جگہ پر بھیج دیا جائے، لیکن کیونکہ نوجوان صحابہ جو تھے جو کہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، انہوں نے قرآن پاک میں ان کے جو لوگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کے قرآن پاک میں جنتی ہونے کے اللہ تعالیٰ نے جو بشارت دی تھی اس کے بارے میں سنا، تو ان میں بھی جوش اور جذبہ شہادت جو تھا وہ پروان چڑھا۔ اس پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ شہر میں رہ کر نہیں بلکہ کھلے میدان میں جا کر ان سے مقابلہ کریں۔ لہذا یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے اور جنگ کا زرہ پوش جو تھی وہ پہن کر آ گئے۔ صحابہ کرام جو نوجوان صحابہ تھے انہوں نے اس بات پر ندامت کی کہ ان کی ضد کی وجہ سے جو مقابلہ ہے وہ گھر سے باہر رہ کر کیا جائے، اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے جنگ کا سامان پہن کر نکلنا پڑا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے اپنی عرض واپس لینے کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری یہ شان نہیں ہے کہ میں اسلحہ پہن کر اتار دوں، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا 1000 افراد کا لشکر لے کر جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لشکر اسلام کی کیا کیفیت تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے چلے تو 1000 افراد کا لشکر ساتھ تھا، ان میں 100 زرہ پوش تھے، باقی صرف تلواروں اور نیزوں سے مسلح تھے۔ صحابہ کا جذبہ جہاد دیکھنے کے قابل تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کم سن بچوں کو واپس بھیج دیا۔ چھوٹی عمر کے ایک صحابی حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے، یعنی پاؤں کے جو انگلیاں ہوتی ہیں ان پاؤں کو اونچا کر کے کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، یعنی اس بات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹی عمر کے صحابہ تھے، بچے تھے، ان کو واپس بھیج دیا، تو وہ خود کو بڑا دکھانے کے لیے بڑے آدمیوں میں اپنا قد زیادہ دکھانے کے لیے اپنے پاؤں کے بل جو تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ تو ان کے اس جذبے کو، اس شوق کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ ایک اور صحابی حضرت سمرہ نے جب دیکھا کہ انہوں نے حضرت رافع سے ان کی کشتی کرانے کا عرض کیا
کشتی کرانے پر حضرت سمرہ نے حضرت رافع کو پچھاڑ دیا تو انہیں بھی جنگ میں شمولیت کی اجازت مل گئی. یعنی حضرت رافع کو پہلے اجازت ملی تھی، اس کے بعد پھر حضرت سمرہ نے جب یہ دیکھا کہ رافع کو اجازت مل گئی ہے تو مجھے بھی ملنی چاہیے، تو اس نے کہا کہ آپ رافع سے میرا مقابلہ کروائیں. تو اس مقابلے میں انہوں نے حضرت رافع کو جو تھا وہ ہرا دیا، اور اس طرح دونوں نوجوانوں کو جو تھا وہ جہاد میں شرکت کرنے کی اجازت مل گئی. اس کے بعد منافقین کی دھوکہ بازی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مدینہ طیبہ سے 1 میل ہی دور گئے تھے. ابھی کے منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 ساتھیوں سمیت لشکر سے الگ ہو گیا. یعنی 1000 کا لشکر تھا، اس میں سے عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا، ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے اس نے جو تھا وہ اپنے 300 لشکر کو لے کر الگ ہو گیا، اور بہانہ یہ کیا کہ اس کی شہر کے اندر رہ کر لڑنے کی تجویز نہیں مانی گئی. صحابہ کو اس بات کا بڑا افسوس ہوا، البتہ اس طرح لشکر اسلام منافقین کے وجود سے پاک ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب صرف 700 صحابہ کو لے کر 3000 دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے. اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں حکمت رکھی ہوتی ہے، لہذا منافقین کا یہ لشکر جو تھا راستے میں ہی الگ ہو کر واپس مدینہ لوٹ آیا. اس میں بھی مسلمانوں کے لیے حکمت یہ تھی کہ اگر یہ لشکر جنگ کے میدان میں جاتا تو وہاں جا کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر کر ان کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا، لہذا راستے میں ہی وہ الگ ہو گیا، جس سے مسلمان جو تھے وہ جنگ کے میدان میں ان کی سازشوں سے محروم ہو گئے، اور ان کا جو چہرہ تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واضح ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی منصوبہ بندی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کو کفار کے پڑاؤ سے آگے لے گئے اور کوہ احد کی گھاٹی میں خیمہ زن ہوئے. اب میدان جنگ کا نقشہ یوں تھا کہ مسلمانوں کے پیچھے احد پہاڑ تھا، سامنے 3 میل کے فاصلے پر مدینہ شہر تھا، اور درمیان میں لشکر کفار. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینہ کا شہر ہے، یہاں پر کفار کا پڑاؤ ہے، اور اب مدینہ سے چلتے ہوئے ان سے آگے نکل کر یہاں پر جا کر آپ نے مسلمانوں کو جو تھا وہ خیمہ زن کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مدینہ کا شہر 3 میل کا آپ کا فاصلہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ لشکر کفار ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اگر مدینہ میں جانا چاہتے ہیں تو اب انہیں جو لشکر کفار ہے اس کو شکست دے کر جو ہے یہاں سے گزر کر مدینہ جانا ہوگا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو سالار لشکر مقرر فرمایا، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت حمزہ کو معاون سالار مقرر فرمایا. لشکر اسلام کی پشت پر ایک پہاڑی درہ تھا جس سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا. درہ کہتے ہیں ایک پہاڑی کے درمیان میں ایک راستہ جہاں سے گزرا جا سکتا ہو. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر فرمائے اور حضرت عبداللہ بن جبیر کو اس دستے کا سالار مقرر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں کو یہ درہ کسی بھی حالت میں نہ چھوڑنے کی تاکید فرمائی، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم شکست کھا گئے ہیں اور جانور ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تب بھی اس درے کو نہ چھوڑنا. یہاں پر ایک اہم ترین شارٹ کوسچن یہ بنتا ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے درے پر کتنے صحابہ کرام کو مقرر فرمایا؟ آپ نے 50 صحابہ کرام کو مقرر فرمایا، اور ان کا جو سالار تھا ان کا کیا نام تھا؟ تو ان کے سالار کا نام عبداللہ بن جبیر تھا. جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کی فتح. جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے ابتدا میں دشمن کو شکست دے دی اور ان کے 12 مشہور علم بردار مارے گئے. ان میں سے 8 کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا. اس پر کفار کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ سامان جنگ میں میدان میں چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے. کئی مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا. انہیں دیکھ کر درے پر متعین دستے کے افراد بھی درہ چھوڑ کر مال غنیمت سے نمیٹنے کے لیے آگے. ان کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد دلائی، مگر 10 کے سوا تمام تیر انداز وہاں سے ہٹ گئے. یعنی میدان جنگ میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتے دیکھا اور کفار جو تھے وہ شکست کھا کر بھاگ رہے تھے، تو اپنا ساز و سامان جو تھا وہ میدان جنگ میں چھوڑ گئے تھے، تو مسلمان جو درے پر جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا وہ بھی اپنا مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ درہ چھوڑ کر نیچے میدان میں آ گئے. خالد بن ولید کا حملہ. سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید کا جو ہے وہ تعارف ہو جائے. خالد بن ولید کو کون؟ وہ خالد بن ولید جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے سیف اللہ کا لقب دیا. سیف اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار.
اس وقت ابھی حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں حضرت خالد بن ولید مسلمان ہو گئے، اور یہ وہی خالد بن ولید ہیں جو کہ جنہوں نے تقریباً 300 جنگوں میں اسلام کے لیے حصہ لیا، اور 300 جنگوں میں آپ نے فتح حاصل کی، اور آپ کے جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر تلوار کا نشان نہ ہو، لیکن آپ کو پھر بھی میدان جنگ میں جو تھی وہ شہادت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ آپ بستر پر جو تھی وہ آپ کی وفات ہوئی تھی بیماری کی وجہ سے، لہذا حضرت خالد بن ولید بعد میں اتنے بہادر مسلمان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مرتبہ بلند فرمایا اور آپ کو سیف اللہ کا لقب عطا کیا۔ لہذا اس وقت کیونکہ ابھی حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، کفار کے ساتھ تھے، تو لہذا خالد بن ولید جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پہاڑی کا چکر لگا کر خالد درے کی طرف سے تقریباً 200 افراد کے ساتھ حملہ آور ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر جو ابھی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہاں موجود تھے، اپنے 10 ساتھیوں سمیت وہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس غیر متوقع حملے سے مسلمانوں میں ابتری پھیل گئی، اور کئی مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ کی شہادت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو کہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، حضرت حمزہ نے ابو سفیان کی بیوی ہندا کے والد عتبہ کو بدر میں قتل کیا تھا۔ اس نے ایک حبشی غلام وحشی بن حرب کو اس شرط پر آزادی دلانے کا وعدہ کیا کہ وہ حضرت حمزہ کو شہید کر دے۔ وحشی بن حرب نے اس مقصد کے لیے نیزہ بازی کی خصوصی تربیت حاصل کی۔ جنگ کے دوران اس نے حضرت حمزہ کو طاق کر ایک حربہ یعنی چھوٹا نیزہ مارا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ہندا زوجہ ابو سفیان نے آپ کا جگر چبانے کی کوشش کی، مگر حلق سے نیچے نہ اترا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔ آپ سے اگر شارق حسن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ جو تھا یا جگر جو تھا وہ کس نے چبایا، تو وہ ابو لہب کی بیوی ہندا، ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندا، اس نے آپ کا جگر چبایا۔ اور اس کے بعد حضرت سید الشہداء کا لقب کس کو عطا کیا گیا، یعنی شہداء کے سید، شہداء کے سردار، تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ شدید آزمائش۔ خالد بن ولید کے حملے سے مسلمانوں کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ اس پر ایک کافر نے شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، یعنی آپ کے چہرے کے خد و خال جو تھے، آپ کا جو دیکھنے کے نقش و خال تھے، وہ کافی حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ملتے جلتے تھے۔ اس لیے اس بنا پر شور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اس پر اکثر مسلمانوں نے ہمت ہار دی، یہاں تک کہ حضرت عمر جیسے بہادر بھی ہتھیار پھینک کر بیٹھ گئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، البتہ حضرت علی اور کئی دیگر صحابہ برابر لڑتے رہے۔ یعنی صحابہ کرام نے جب یہ خبر سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا، تو وہ غم سے نڈھال ہو گئے اور ان کی ہمت جو تھی وہ ٹوٹ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفر یعنی آہنی جنگی ٹوپی، جو جنگ میں ٹوپی استعمال کرتے ہیں، وہ پہن رکھی تھی، اس لیے صرف آنکھیں ننگی تھی۔ حضرت کعب بن مالک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور پکار اٹھے، مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ اس پر سب مسلمانوں کی ہمت بن گئی اور مسلمان اکٹھے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ کفار نے بھی اپنے حملے کا رخ ادھر ہی موڑ دیا۔ ایک کافر عبداللہ بن کمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا وار کیا تو آپ کی مغفر کے 2 حلقے رخسار مبارک میں چبھ گئے اور چہرہ مبارک سے خون بہنے لگا۔ ایک اور کافر کا پتھر لگنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی۔ 6 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت طلحہ تلوار کے وار سے ہاتھ روکتے رہے، ایک ہاتھ کٹ کر الگ ہو گیا۔ اس کے باوجود نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ وہ جانتے نہیں۔ یعنی آپ نے اس حالت میں بھی جب آپ کو شدید زخمی کر دیا گیا، آپ کے صحابہ کرام جو تھے وہ آپ کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو رہے تھے، اپنی جانیں آپ پر قربان کر رہے تھے، اس حالت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو کبھی بد دعا نہیں دی تھی۔ تب بھی آپ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ ابو سفیان کی مکالمہ بازی۔ کفار کے حملے کی شدت کم ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ کفار نے ادھر آنا چاہا تو صحابہ کرام نے پتھر مار کر ان کا راستہ روک دیا۔
ابو سفیان نے مقابل کی پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع فرما دیا۔ ابو سفیان نے جواب نہ پا کر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو پکارا۔ اس پر بھی جواب نہ ملا تو خوشی سے نعرہ لگایا کہ سب مارے گئے۔ اس پر حضرت عمر سے نہ رہا گیا اور آپ نے جواب دیا، اے اللہ کے دشمن، ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، خبل کی جے، یعنی ان کا جو اپنے سب سے بڑے بت کی جو پوجا کرتے تھے اس کا نعرہ اس نے لگایا۔ اس پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جواب دیا گیا، اللہ اعلیٰ و اجول، اللہ سب سے اونچا اور بڑا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پکار کر کہا کہ یہ بدر کا بدلہ ہے، ہمارا تمہارا مقابلہ اگلے سال پھر بدر میں ہوگا۔ صحابہ نے بلند آواز میں پکارا، ہمیں منظور ہے۔ اس کے بعد کفار میدان جنگ سے کوچ کر گئے اور مسلمان مدینہ طیبہ آ گئے۔ اگلے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مجاہدین کو ساتھ لیا اور مقام اخمر الاسد تک گئے۔ آپ کا خیال درست ثابت ہوا کیونکہ کفار مدینہ پر دوبارہ حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، لیکن جب مسلمانوں کو چکن نہ پایا تو انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور مکہ کی راہ لی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ہی دن جو تھے وہ ان کے تعاقب میں گئے، کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ جو مسلمان اس وقت جو تھے وہ کمزور ہو گئے تھے۔ بدر میں جو بھی بدلہ لینے کے لیے کفار نے ان پر حربے آزمائے اور احد میں جس طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا، مسلمانوں کی حالت جو تھی وہ کمزور تھی، لہذا اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ کفار مکہ 1-2 دن میں دوبارہ سے حملے کی تیاری کریں گے، لہذا آپ جو تھے وہ ان کے ساتھ احمر الاسد کے مقام کے، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ کفار جو تھے وہ دوبارہ سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، لہذا کفار نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل گیا ہر مسلمان چکنا ہو گئے ہیں، تو وہ لہذا واپس جو تھے وہ مکہ چلے گئے اور حملے کا ارادہ جو تھا انہوں نے فی الحال ترک کر دیا۔ تو یہ تھے غزوہ احد۔ غزوہ احد کا تعارف، غزوہ احد کے اسباب کیا ہوئے، اس کی وجوہات کیا ہوئیں، اور پھر غزوہ احد جب رونما ہوا تو اس میں کون سے اہم واقعات تھے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ غزوہ بدر میں جو واقعات ہوئے تھے، جو ان کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا ابھی تک وہ جو ہے وہ یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔